जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो. एंड वीडियो को देख के कौन कौन जो है वो डर रहा है कि ऐसी चीज़ होने वाली है. सो वीडियो का टाइटल है, हमने वीडियो बनाई थी एक यजूज मजूज की पहले कि वो एक दीवार के पीछे छिपे हुए हैं. वो दीवार वो रोज तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद बनती रहती है दीवार. लेकिन कोई टाइम में ऐसा आएगा कि खुदा भी उस दीवार को तोड़ने देगा जब ज्यादा ही नाम लेंगे. हाँ, दीवार टूट जाएगी. और ये यहाँ पे टाइटल दिया है वॉल ऑफ गोग एंड मगोग. तो मेरे ख्याल से यजूज मजूज ही है ये. और फाउंड इन आगे पता नहीं कौन सी कंट्री है. के साइलेंट होगा. आयरिस्तान यर्जिस्तान. हाँ, तो ऑब्वियसली बात है कि कायरी कर रही है यर्जिस्तान. वो कहाँ से आया हुआ अब्दू? कजाकिस्तान. वो कजाकिस्तान लगे ये मेरे ख्याल से यर्जिस्तान हो सकता है. तो उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस और देखते हैं कि क्या सही में वॉल वो वाली दिख गई है कि कहाँ है भाई. उसके पीछे उसको तोड़ेंगे तो उसके पीछे सही में होंगे वो. सब पता नहीं कौन सी वॉल है. और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सर में दर्द. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मदीना के अंदर मौजूद यहूदी रब्बी इकट्ठे हुए और आपस के अंदर मशवरा करने लगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे क्या सवाल किए जाएं कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए. ऐसे सवाल जिनका जवाब एक नबी के अलावा कोई नहीं दे सकता. लिहाजा कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल करते हैं, जिनमें से एक सवाल ये था कि वो कौन सा शख्स था जो कि दुनिया के 3 कोनों तक गया. अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इसका जवाब सूरह कहफ की आयत के अंदर कुछ इस तरह से दिया कि ये लोग आपसे दरियाफ्त करते हैं ज़ुल्करनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें इनकी कुछ खबर देता हूँ. इस आयत मुबारका के अंदर ज़ुल्करनैन नाम की एक शख्सियत का जिक्र किया गया है जिन्होंने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया और फिर इनके हालात यानी इस सफ़र का जिक्र भी कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर इनसे अगली आयात के अंदर बयान किया गया है. ज़ुल्करनैन 580 कबल मसीह के अंदर पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे जिसे यूनानी लोग साइरस द ग्रेट और ईरानी लोग कोर्श कबीर के नाम से जानते थे. और लफ्ज़ ज़ुल्करनैन का मतलब है 2 सींग वाला, जो इनके ज़ेर असर मौजूद मेदिया और पारसा सल्तनत और इनके सर पर मौजूद 2 सींग वाले ताज की तरफ इशारा करते हैं. और जिस रोज़ ज़ुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसके अंदर वाज़े तौर पर एक मुजस्मा दरियाफ्त हुआ जिस पर दुनिया के 3 हिस्सों को बनाकर दिखाया गया जो कि इनके दुनिया में 3 कोनों के सफ़र की तरफ इशारा करते हैं. इनकी सल्तनत आज के दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी. मगर सवाल यह है कि यहूदी आलिमों ने यह सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों किया था. ये लोग ज़ुल्करनैन को कैसे जानते थे और इनका याजूज माजूज की कौम से क्या ताल्लुक है, आइए जानते हैं. 586 कबल मसीह के अंदर यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले बाबुल यानी इराक इस वक्त एक इंतहाई एडवांस और ताकतवर सल्तनत थी. बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फ़लस्तीन के अंदर यरूशलेम शहर पर हमला करके फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया, खूब कत्लो गारत और लूट मार की और यहाँ की यहूदी आबादी को अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल ले आया. 539 कबल मसीह के अंदर ज़ुल्करनैन ने बाबुल पर हमला किया और इंतहाई आसानी से बिना किसी खून खराबे के बाबुल को फतह कर लिया. ये इंतहाई नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे, इसीलिए ये जहाँ पर भी जाते लोग इनकी फ़ौज के अंदर इनके अच्छे इखलाक और इनके इंसाफ की वजह से शामिल हो जाते. इन्होंने यहाँ मौजूद यहूदी कौम के साथ भी इंतहाई अच्छा सलूक किया, इन्हें तमाम हकूक दिए. और यही वजह है कि ज़ुल्करनैन यहूदी कौम से नहीं थे पर फिर भी यहूदी कौम इन्हें अच्छे अल्फाज से याद करती है. और यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ुल्करनैन के बारे में पूछने का फैसला किया गया कि वो कौन थे, क्योंकि उस वक्त चंद यहूदी रबी तारीखदानों के या अल्लाह के सिवा ये किसी को मालूम नहीं था. यहाँ पर यह जानना इंतहाई अहम है कि ज़ुल्करनैन के दुनिया के 3 हिस्सों के सफ़र के दौरान याजूज माजूज की कौम से इनकी मुलाकात कैसे हुई. याजूज माजूज की ऐसी कौम जिनका निकलना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है और इनका जिक्र कुरान और हदीस दोनों के अंदर मौजूद है कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल के कुछ वैशी और जंगजू किस्म के कबीले थे जो आज के दौर के रशिया या फिर इसके आसपास के इलाकों में मौजूद थे. कुरान करीम की सूरह काफ के अंदर अल्लाह पाक ज़ुल्करनैन के सफ़र को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि वो एक राह के पीछे लगा यानी एक सफ़र पर निकला, यहाँ तक कि वो सूरज के गरूब होने की जगह तक पहुँच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे के अंदर गरूब होते पाया और यहाँ इसके पास एक कौम को भी पाया. अल्लाह ने कहा कि ज़ुल्करनैन या तो तुम इसको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रास्ता इख्तियार करो. यानी सफ़र के दौरान ज़ुल्करनैन एक कीचड़ नुमा काले पानी के चश्मे के पास से गुजरे जहाँ पर इन्हें कौम मिली. इनके लोगों से ज़ुल्करनैन की मुलाकात हुई जबकि इनके सामने एक ऐसा इलाका मौजूद था जहाँ पर सूरज गरूब हो रहा था
اور ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب کے اندر آج کے آرمینیا کا علاقہ موجود تھا، جہاں پر جھیل سوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے، اور یہ آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ ان کے آس پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو کہ فتنہ و فساد برپا کرتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیتی، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے، مگر وحشی طبیعت اور فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگ، جن کی فطرت میں یہ سب کچھ شامل تھا۔ عام طور پر لوگ اس قوم کو کسی غیر انسانی یا جنات جیسی بدصورت یا بڑی جسامت کی خوفناک مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں۔ اور جب ذوالقرنین یہاں پر پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اختیار ہے کہ یا تو ان کو سزا دیں یا آپ کو جو مناسب لگے ان کے ساتھ سلوک کریں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اگلے الفاظ اس قوم کی رہائش کا پتہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان اونچائی پر کہیں پر موجود تھی، جہاں سے گزرنے کے لیے ایک راستے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا، اور یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھے، نہ کسی کی مانتے تھے اور نہ کسی کی بات کو سمجھتے تھے۔ ان کے آس پاس رہنے والی قوموں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہم پر حملہ کر کے ہمارا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، فساد پھیلاتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ان لوگوں کے حملوں کو روکا جا سکے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس مین پاور سے میری مدد کرو، یعنی اپنے لوگوں سے کہو کہ اس دیوار کو بنانے کے اندر میری مدد کریں۔ اور یوں ان 2 پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار بنا دی، اور یہ یاجوج ماجوج کے قبیلے اس دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ دیوار ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم ہر روز اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیادوں کے اندر کھدائی کرتی ہے، اور شام ہوتے ہی یہ کہتی ہے کہ باقی کام ہم کل کریں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول جاتی ہے کہ اللہ کی مرضی سے۔ اور قیامت سے پہلے جب وہ انشاءاللہ کہہ کر اس دیوار کو کھودیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور باہر نکلتے ہی یہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے کہ دریاؤں اور جھیلوں کے پانی کو پی جائیں گے، انہیں خشک کر دیں گے، ہر جگہ پر قتل و غارت اور تباہی مچائیں گے، اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کی یہ قوم آج بھی اس دیوار کے پیچھے قید ہے۔ بہت سے مشہور اسلامک اسکالر مثلاً ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ کہنا تھا کہ جس جگہ پر یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کیا گیا تھا وہ دراصل آذربائیجان کے علاقے میں موجود دربند کا علاقہ ہے، جہاں پر ذوالقرنین نے قلعہ بنا کر اس کی دیواروں کو لوہے اور تانبے سے بنایا تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم کے حملوں سے ان کے آس پاس کی قوموں کو بچایا جا سکے، جنہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک لوہے کی دیوار کو بنا دیں جس کے نشان آج بھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور اس قلعے کے نشان بھی۔ اور یہ جگہ قرآن کریم کے اندر بیان کردہ نشانیوں سے میل کھاتی ہے، کیونکہ اسی جگہ پر ذوالقرنین نے اس قوم کی طرف سورج کو غروب ہوتے دیکھا جہاں پر یہ یاجوج ماجوج کی قومیں آباد تھی۔ مگر بعد میں یاجوج ماجوج کی قوم کے اندر ایک بادشاہ خضر کے نام سے آیا جس نے یہودیت اختیار کر لی، اور اس کی قوم یاجوج ماجوج نے بھی۔ حالانکہ دنیا میں یہودیت ہی صرف ایک واحد ایسا مذہب ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک نسل ہے جس کا سلسلہ نسب انبیاء سے جا کر ملتا ہے۔ لیکن یہی یہودی آج دنیا کے اندر پھیل کر خود کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں، لیکن یہ اصل یہودی نہیں بلکہ یاجوج ماجوج کی نسل سے ہیں، جس کا ایک ثبوت ان کی رنگت ہے، کیونکہ یہ ترکش نسل سے ہیں جو کہ سفید رنگت رکھتے ہیں، جبکہ اصل یہودیوں کا رنگ گندمی تھا جو کہ فلسطین میں آباد تھے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ قریب آ گیا ہے، اور آج ان کی دیوار کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ یعنی اس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا تھا، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی مسلمان فوجیں ان علاقوں میں روانہ ہو کر یاجوج ماجوج کی قوم سے جنگیں بھی کرتی رہی، جس کا ثبوت دربند کے علاقے کے اندر کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں، اور اس یاجوج ماجوج کی قوم کو تاریخ کے اندر کئی ناموں سے جانا جاتا تھا، مثلاً گوگ ماگوگ، یاجوج ماجوج، قوم خضر یا اشکنازی وغیرہ، اور مسلمان اسے قوم خضر یا اشکنازیز کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی قوم خضر جو کہ آج خود کو یہودی کہتی ہے یا اشکنازی جیوز یاجوج ماجوج کی قوم ہے، تو پھر قیامت سے پہلے یہ کیسے پوری دنیا پر حملہ آور ہوں گے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے مطابق اس کا مطلب ایبسٹریکٹ معنوں کے اندر تھا، یعنی قرب قیامت کا وہ وقت شروع ہو چکا ہے، اور آج خود کو یہودی کہنے والے دراصل اشکنازی جیوز دنیا کی اونچائی پر موجود ہیں، اور دنیا کے ہر ایک ریسورسز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ دنیا کا تمام معاشی نظام، میڈیا، پولیٹکس انہی کے کنٹرول میں ہے، جس سے وہ باقی دنیا کے انسانوں پر حملہ آور ہیں، جیسا کہ قرب قیامت سے پہلے ان کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بحر تبریہ کا پانی بھی پی چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، اور یہودی قوم کئی دہائیوں سے اس کا پانی استعمال کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ جھیل اب آہستہ آہستہ خشک ہو چکی ہے، جو کہ ان کے نازل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔
اب بس اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہو کر پوری دنیا پر جنگ مسلط کریں گے اور قتل عام کریں گے جب تک کہ اللہ کے حکم سے ہلاک نہ ہو جائیں. جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ الانبیاء کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. مگر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس ریسرچ سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ یہ نظریہ بہت سے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے. مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کی تعداد باقی انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی جبکہ یہودی تعداد کے اندر دنیا کا 1% بھی نہیں ہے. اگر یاجوج ماجوج قید کے اندر ہیں تو ان کی آزادی کے لیے ہر روز ان کے دیوار کے اندر سوراخ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا، اگر وہ قلعے کی دیواریں ہی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے کھنڈرات اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ اور اس قلعے کی لوکیشن بھی 2 پہاڑوں کے درمیان موجود راستے کو جسٹیفائی نہیں کرتی. اور اسی سے ملتے جلتے سوالوں کو ذہن میں رکھ کر مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کھوج کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ایسے حقائق کھوج نکالے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کی اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے اور اسے میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا. ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرگستان ملک کے اندر موجود ہے جو کہ USSR کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا حصہ تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے جہاں پر زیادہ آبادی بھی موجود نہیں اور پہاڑی میدانی علاقے یہاں پر موجود ہیں. مصر اور سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے اس سفر کا ارادہ کیا اور یہ 30 لوگ تھے. 1 سال 4 مہینے کے اندر جا کر یہ دشوار گزار سفر مکمل ہوا اور تقریباً آدھے لوگ اس سفر کی مشکلات اور موسم کی شدت سے مارے گئے. لیکن جب آخرکار یہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک راستہ تھا جو کہ بالکل برف کی دیوار کی طرح دکھتا ہے جسے خود انسانوں نے بنایا ہے. یہ قدرتی طور پر نہیں بنا کیونکہ اس کے آس پاس موجود پتھر کے ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا. اور اس دیوار پر برف کی موٹی تہہ موجود ہے جو کہ نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے یہاں پر پڑی ہے اور بالکل فلیٹ دکھتی ہے. یہ فلیٹ برف کی دیوار قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے اور قدرت ایسے سٹرکچر نہیں بناتی. اور دوسری بات یہ کہ اس بیابان اور بنجر علاقے کے اندر کسی بھی شخص کو اتنی بڑی میٹل کی دیوار کے بنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے جس کی کوئی تاریخ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو. اس نقشے میں آپ واضح طور پر 2 پہاڑوں کے ٹپس یعنی اونچائی کے درمیان میں ایک برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں اور اسی دیوار کی وجہ سے یہ برف یہاں پر رکی ہوئی ہے ورنہ اس کے آس پاس کے علاقے کی طرح یہ بھی خشک اور بنجر ہوتے. اس علاقے میں انسانوں کا کسی جانور کی سواری پر یا کسی گاڑی اور ایون کے پیدل بھی جانا ممکن نہیں. لیکن جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر لینڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر یہاں برف کے نیچے کسی میٹل کی دیوار کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اور وہ بھی کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پوری برف کی اس دیوار کو کہیں سے بھی ڈیٹیکٹ کرنے پر یہ سگنل کیچ کیے جا سکتے ہیں جس کا مطلب کہ اس برف کے نیچے کوئی بہت بڑی دیوار انسانوں کی بنائی گئی کئی ہزار سالوں سے یہاں پر موجود ہے اور دنیا کی نظروں سے آج تک چھپی رہی. مگر گوگل میپس کی مدد سے پہلی بار جب یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان پہاڑی راستوں پر جگہ جگہ پر خفیہ راستے موجود ہو سکتے ہیں جن کے اندر قوم یاجوج ماجوج اپنی نسل آج بھی بڑھا رہی ہے مگر اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے. یعنی انہی پہاڑوں کے نیچے ان کی ایک الگ سے دنیا آباد ہے جو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے دور رکھی ہوئی ہے اور اس حالیہ ریسرچ نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے. لیکن یقین سے یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج سے متعلق کون سا نظریہ درست ہے یہ ممکن نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ان کی نشاندہی نہیں کی کیونکہ یہ بتانا ضروری نہیں تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے جو کہ ہو کر رہے گا. دیکھیں کسی بھی عالم دین کی ریسرچ حالات و واقعات پر مبنی ہو سکتی ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرف آخر ہو اور وقت کے ساتھ یا تحقیقات کے نتیجے کے اندر اس نظریے کے اندر کوئی بدلاؤ بھی آ سکتے ہیں. مگر اس وقت اس یاجوج ماجوج کی قوم سے متعلق یہ 2 نظریات موجود ہیں لیکن ان دونوں میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انسانوں جیسی ہی ایک مخلوق ہیں جو یا تو اس پہاڑ کے اندر رہ کر اس دیوار کی وجہ سے قید ہیں اور قیامت کے دن اس اونچائی سے اتریں گے یا پھر یہ قوم خضر ہے جو کہ آج خود کو اشکنازی جیوز کہتی ہے مگر ہے نہیں اور دنیا کی ہر ایک اونچائی پر موجود رہ کر انسانوں پر آج بھی حملہ آور ہے. یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. یہ تھی ویڈیو اور بہت ہی ایک نا پہلے تو ویڈیو نارمل سی چلی تھی لیکن لاسٹ میں جا کے جب انہوں نے صحیح میں ایگزامپل دکھایا نا اس چیز کا پہلے میں نے سوچا کہ وہ ایسے بتائیں گے کچھ نہ کچھ کہ یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے لیکن لاسٹ میں انہوں نے جو مطلب اتنی دنیا لوگ بات کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں سو آج فائنلی ہم نے وہ دیوار دیکھی ہے اینڈ بھائی مجھے تو بلیو نہیں ہو رہا ہے. صحیح بات ہے نا مطلب پوری دیوار وہاں پہ ابھی تک ہے اور جو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں ہمارے انسٹرومنٹ میٹل ڈیٹیکٹر کے ساتھ بھی وہاں پہ مطلب ایک ایسا کھوجا گیا کہ نیچے میٹل ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کب کی ویڈیو کب کھوج رہے تھے اس کو ابھی ریسنٹلی ہے یا بہت پرانی ہے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کے اندر اس کو کھودتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یا ہٹاتے ہیں اس کے اوپر سے برف یہ پتہ لگے گا نا.
اور باقی یار پتہ نہیں فردر اور بھی کچھ باتیں تھیں میرے کو دماغ میں اسکپ ہی ہوگی, میں دیوار دیکھ کے نا پوری باتیں اسکپ ہوگی. اور مین بات یہ کہہ رہے تھے کہ یہودی ہیں, یہ پوری کوئی ایک وہ نہیں ہے, قوم نہیں ہے, یہ ایک نسل ہے نا کہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں, یا یہودی ہی ہیں یہ یجوج مجوج, یہ اپنی ابھی میجورٹی اکٹھی کر رہے ہیں, یہ انہی کی نسل میں سے ہیں یہ یجوج مجوج کی. تو ابھی یہ میجورٹی اپنی اکٹھی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جا کے تباہی مچائیں گے, اکٹھے ہو کے ایسے دھڑا دھڑ کر کے تباہی مچائیں گے, پھر ایسے وہ چیزیں کہہ رہے تھے. پر مین بات تھی یہ یجوج مجوج کی دیوار والی. اور گوگ مگوگ کا بھی انہوں نے نام ذکر کر دیا, کوئی کس نام سے جانتا ہے کوئی کس نام سے جانتا ہے, تو باقی انہوں نے بتا دیا. اور ذوالقرنین تھے کوئی بادشاہ, تو انہوں نے بنائی تھی دیوار نا لوہے کی. لوگوں نے ریکویسٹ کری تھی کہ ہمارے بیچ میں یہ روز اٹیک کرتے ہیں, تو ان کے لیے بیچ میں دیوار بنا دی جائے. اور ذوالقرنین میرے خیال سے نام میں نے سنا ہے, پر میں نے کسی بادشاہ کا نہیں, میرے خیال سے وہ نہیں ہے جو حضرت حسین کا شاید گھوڑے کا نام تھا ذوالقرنین, ہے نا, جب وہ شہید ہوئے تھے کاربلا میں, تو تب سنا ہم نے واقعہ میں ذوالقرنین شاید. تو باقی بادشاہ کے بارے میں تو نہیں سنا, پر ہم دیکھیں گے ویڈیو بادشاہ کے بارے میں. باقی آپ سے بھی سجیسٹ کرنا کہ دیکھیں یا نہیں دیکھیں, وہ آپ پہ ہی ڈیپینڈ ہے. باقی آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو ضرور کمنٹ کر کے بتانا, اور کیا رائے ہے ضرور بتانا. بھائی مزہ آ گیا ویڈیو دیکھ کے, ہے نا. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.